अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आप सबको योम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा सवाल ये है कि आज 77 बरस के बाद हम कहाँ खड़े हैं। मकसद किसी के ऊपर तनकीद करना नहीं है, लेकिन अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, अगले साल हम कहाँ पे खड़े होंगे, आज से 10 साल के बाद हम कहाँ पे होंगे। अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि हमसे कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे कोई कमी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में जो गुर्बत है अब वो तकरीबन 40% तक बढ़ चुकी है, 40% तक। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो पहले 6 माह के दौरान 2024 में पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा इंटरनेट बंद हुआ कि उसका शुमार उन ममालिक में जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट की बंदिश हुई तीसरे नंबर पे आता है। यानी आज पाकिस्तान तीसरे नंबर पे खड़ा है उन ममालिक की फहरिस्त में जहाँ पे इंटरनेट के ऊपर कदगन लगाई जाती है, इंटरनेट बंद होता है या उसकी सर्विस डिसरप्ट होती है। दूसरी जानिब अगर आप UNDP की इंसानी तरक्की के हवाले से रिपोर्ट देखें जो आलमी दर्जा बंदी है, उसमें पाकिस्तान का नंबर 193 ममालिक में से 164 नंबर पे है। क्या ये वो अचीवमेंट है जो हमने सोची थी आज से 77 या 78 बरस कबल? और अगर आप स्कूल ना जाने वाले बच्चों की बात करें तो पाकिस्तान का शुमार इस वक्त दुनिया के उन ममालिक की फहरिस्त में ऑलमोस्ट नंबर 1 तो नहीं पर नंबर 2 पे आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ 60 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते। इसी तरह अगर आप ह्यूमन कैपिटल की रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं पाकिस्तान में, उनमें 40% बच्चे ऐसे हैं जिनको मुनासिब खुराक भी नहीं मिलती। 40% बच्चे। अब एक तरफ हम बात करते हैं कि हमने अपने मुल्क को IT का एक हब बनाना है, IT पावर के तौर पे दुनिया के सामने हमने आना है। हमने ये भी देखा कि न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के ऊपर नवाज शरीफ IT सिटी का इश्तिहार भी हमने देखा, वो देख के हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि मुल्क में तकरीबन 6 माह से, फरवरी के महीने से रवां बरस से X की सर्विस बंद है। इंटरनेट बार बार स्लो होता है, जिसका मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि इस वक्त पाकिस्तान का तीसरा नंबर है दुनिया के उन ममालिक में जहाँ पे इंटरनेट के अंदर मसाइल होते हैं। उसकी वजह से आज बहुत सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं उनको मुश्किलात का सामना है। फाइवर ने पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में कर दिया कि जहाँ पे इस वक्त इंटरनेट के मसाइल हैं और जो यहाँ से हमारे बच्चे बच्चियाँ फ्रीलांसिंग काम करते हैं उनको बड़ा मसला हो रहा है। ये जो फ्रीलांसिंग होती है इसमें तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान से, और जो हमें ज़र मुबादला आता है वो तकरीबन सालाना $500 मिलियन है। जी हाँ जी, सालाना $500 मिलियन। और हम मुल्क में क्या कर रहे हैं? फायरवॉल की बात होती है, मुल्क के अंदर X के हवाले से मसाइल हैं, दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके हवाले से मसाइल हैं। अब ये जो कारकर्दगी है ये हमारे 76-77 बरस की कारकर्दगी है। इसमें किसी एक में हुकूमत की बात नहीं कर रहा, किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा। दूसरी जानिब आज ही मैं देख रहा था कि अब 14 अगस्त के मौके पे बहुत सारे लोगों को एजाज़ात दिए जाएंगे, अवार्ड्स दिए जाएंगे। उस फहरिस्त में आपको याद होगा कि एक ओमनी ग्रुप के हवाले से JIT आई थी, जाली अकाउंट्स वाली। उसमें जो ओमनी ग्रुप के सरबराह थे ख्वाजा अनवर मजीद साहब, अब उनको भी पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल एजाज़ हलाल इम्तियाज़ जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ DC इस्लामाबाद जो है इरफान मेमन साहब, उनका नाम भी इस फहरिस्त में है, उनको भी तमगा मिलेगा, उनको भी अवार्ड मिलेगा। ये वही DC साहब हैं जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी और इन्होंने 67 MPO ऑर्डर जारी किए थे, और मोस्टली वो जो ऑर्डर्स थे वो या तो अदालतों ने उड़ा दिए थे या वो रेंडर हो गए थे या वो इनएक्टिव हो गए थे। वो इस किस्म के ऑर्डर्स थे कि जिसके ऊपर अदालत ने एक्सेप्शन ली थी, तो उन DC साहब को भी अवार्ड मिल रहा है। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में शख्सी आज़ादियों की कितनी इंपॉर्टेंस है, हमने क्या अचीव किया 77 बरस के दौरान। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। कुछ सियासी मामलात भी हैं, कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से सियासी मामलात के ऊपर भी रोशनी डलवाएं। आज हमें ज्वाइन नून लीग की रहनुमा आमना हसन शेख साहिबा। आमना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी मारिया मेमन साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। मारिया, आपका भी शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा। 77 ईयर्स के बाद मारिया, हम कहाँ पे खड़े हैं? आपका इब्तदाइया काफ़ी तवील और जामे था अतर साहब, और उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स थे जो जब आपने पढ़े हैं तो मेरे जहन में जाकर अब रजिस्टर हो रहे हैं कि सूरत हाल कैसी है। देखें ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं ना, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसमें ऊंच नीच होती रहती है।
कौमें में जो होती हैं उनमें गुर्बत का तनासुब बढ़ता भी है, फिर वो कहीं ना कहीं उनको कम भी कर लेती हैं। लेकिन तालीम के हवाले से और दीगर जो डिफरेंट और इंडिकेटर्स हैं, ये कौमें इनको ओवरकम कर लिया करती हैं। हमारे नौजवान के पास उम्मीद है, क्योंकि आप इकोनॉमिक जितनी इंस्टेबिलिटी है वो भी ठीक कर सकते हैं, आप मुल्कों के अंदर जो सियासी इंस्टेबिलिटी है उस पर भी काबू पा सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन होता है, ये बड़ा मुझे लफ्ज़ पसंद आया, क्योंकि ये ख्वाजा आसिफ जब से बोला है तो हमारे पास एक लफ्ज़ आ गया है इस पूरी सूरत हाल को देने के लिए, उससे भी कौमें आगे निकल जाया करती हैं। लेकिन अगर आपकी नई नस्ल, नई पौध, ख़ास तौर पे वो नौजवान जो 2002 के बाद पैदा हुए हों और अब जिनकी उम्र 23, 24, 25 साल है, और अगर आपने उनसे उम्मीद छीन ली है और वो उम्मीद उनके पास नहीं है, वो आप कैसे लौटाएंगे? मेरे लिए सबसे अहम सवाल इस वक्त वो है। पाकिस्तान में मुश्किल हालात हैं। हमारी जो जनरेशन थी, हमारा ख्याल था कि हम इसको बेहतर बनाएंगे, अब नहीं कर सके। लेकिन अब जो नई जनरेशन है, जनरेशन जी, अगर वो इस मुल्क में उम्मीद नहीं देखती तो जाहिर सी बात है वो कहीं और जाएगी, वो कहीं और जाके अपनी सलाहियतें, अपनी जवानी, अपनी जो भी एनर्जी है उसको सर्व करेगी। और फिर जब पाकिस्तान को बेहतर करना होगा, या चले नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान की बहस से हम बाहर निकल जाते हैं क्योंकि एक पॉलिटिकली हाईजैक स्टेटमेंट है, लेकिन जब भी पाकिस्तान की रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी, रिहेबिलिटेशन करनी होगी, तो कौन करेगा आकर? अगर हमने नौजवानों को धिक्कार कर मुल्क से बाहर जाने को, मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दिया। सो मेरे लिए बाकी सारी बातें रेलेवेंट इतनी नहीं हैं। मैं जो इसके रूह पे गौर करना चाहती हूँ, और वो ये कि आप हम सब एक दूसरे से सवाल पूछें, अपने घरों में, अपने बच्चों से, अपने कज़न से, जो भी हमारी इर्द गिर्द 20-25 साल के नौजवान हैं, उनसे हम पूछें क्या आपके पास उम्मीद है? ये यहाँ से नुक्ता आगाज़ होना चाहिए करेक्शन, कोर्स करेक्शन का। ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि हाल ही में एक बड़ी अच्छी खबर भी आई, अरशद नदीम साहब ने मेडल भी जीता और मरियम बीबी खुद गई, उनसे मिली और उन्होंने उनको वो एक नंबर प्लेट भी दी। मेरे ख्याल में हमारी जो सियासतदान हैं उसमें आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी तशहीर करे, लेकिन वो जो नंबर प्लेट वाला आइडिया था उसको सब ने अप्रीशिएट किया। और आई डोंट नो वो किसी ब्यूरोक्रेट का था या पार्टी के किसी बंदे का था, जिसका भी वो आइडिया था, मरियम बीबी को कहिएगा कि उस बंदे को अपनी टीम में रखें, वो बड़ा अच्छा, और हर किसी ने उसको अप्रीशिएट किया है। दूसरी बात ये है कि ये इस वक्त जो हम 77 साल के बाद जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे कहा जा रहा है कि नौजवान को अब उम्मीद नहीं है, आप खुद एक नौजवान हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, हमारी सियासत का मुस्तकबिल हैं, आप समझती हैं कि पाकिस्तान उस नहज पे पहुँच गया कि जहाँ पे नौजवान मायूस हो रहा है? थैंक यू वेरी मच अतर। आई थिंक बहुत सही बातों को पॉइंट आउट आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में किया और मारिया ने भी किया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखती हूँ। मैं समझती हूँ कि जब हम उम्मीद की बात करते हैं तो उम्मीद सबसे बड़ी इस वक्त जो हमारी यंग जनरेशन के लिए है वो अरशद नदीम जैसे लोग हैं, वो मेरे जैसे लोग हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जो किसी वडेरे के बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरिट के ऊपर अपनी मेहनत के बलबूते पे वो यहाँ पे हैं। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हम्बल एंड थैंकफुल टू अल्लाह कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, अल्लाह ताला हमसे अच्छे काम कराए। मैं पर्सनली समझती हूँ कि उम्मीद से ज़्यादा बड़ा मसला इस वक्त 77 ईयर्स बाद भी पाकिस्तान का ये है कि हम ज़हनी तौर पे आज़ाद नहीं हैं। हम क्यों ये समझते हैं, हम क्यों ये कहते हैं कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने को हम तैयार नहीं है, रिलीजियस डिफरेंसेस को हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, फिर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सो असल प्रॉब्लम मेरी समझ के मुताबिक असल प्रॉब्लम ये है कि हम ज़हनी तौर पे आज़ाद नहीं है। और उसमें कोई भी लीडर, नवाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, किसी भी लीडर से ज़्यादा हमारा एज ए सोसाइटी ये प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है फॉर डिफरेंसेस, हमें को एग्जिस्ट करना नहीं आता। हम चाहते हैं कि हर दूसरा शख्स हमारा, ये प्रॉब्लम घरों के लेवल से शुरू होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे जाती है, ऑफिसेज में जाती है, एंड इवेंचुअली पार्लियामेंट्स में और गवर्नमेंट्स में जाती है। सो आई थिंक हमें इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एज ए सोसाइटी फोकस करने की जरूरत है कि वी नीड टू लर्न टू को एग्जिस्ट विद पीपल, वी नीड टू लर्न टू एक्सेप्ट आवर डिफरेंसेस। ठीक। अच्छा मलिक साहब, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। ठीक है मलिक साहब, आपने दोनों हमारे मौजूद पैनलिस्ट की बात तो सुनी, उसको पे भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। लेकिन देखिए मलिक साहब, अगर आज हम 8 दहाइयों के बाद तकरीबन वहाँ पे खड़े हैं कि जहाँ पे 40% बच्चे हमारे
مناسب خوراک بھی نہیں کھا سکتے, جہاں پہ ملک کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جناب شخصی آزادیوں کا معاملہ ہے, دیگر معاملات ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ گزشتہ 76 برس کے مقابلے میں بہتر ہوئی ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ حالیہ عرصے میں پاکستان کے اندر چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح سے آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خرابی کی طرف جا رہی ہیں؟ شکریہ اطہر صاحب, جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا یہ ہمیں مشکلات کا سامنا ضرور ہے. افسوس کا مقام ہے کہ لوگ خطے غربت سے نیچے رہتے ہیں, اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ بچے اسکولوں میں نہیں جا سکتے, اور اس سے بھی زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم شاید یہ سوچ کر اس پہ کوئی ایسی پالیسیاں نہیں بنا پاتے کہ ہم ان تمام غریب اور ان مشکل حالات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے کوئی ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کریں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اطہر صاحب کہ ہم تجربات سے گزرے ہیں, ہم نے اس ملک کے اندر تجربات کیے ہیں, ہم نے آمریت اور جمہوریت کا مکسچر بھی دیکھا ہے, ہم نے جمہوریت میں آمریت بھی دیکھی ہے, اور ہمارا بنیادی مسئلہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے, جب یہ آمنہ نے بات کی وہ بڑی بنیادی بات ہے, ہم ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہو سکے. دو چیزیں ہمارے یہاں بکثرت پائی جاتی ہیں, ایک ہمارے یہاں خوشامد بہت پائی جاتی ہے, دوسرے ہمارے یہاں خود پرستی بہت پائی جاتی ہے. ہر شخص, ہر ادارے کا سربراہ, ہر سیاستدان, ہر فرد, میں اور آپ اس میں شامل, ہم سب شامل ہیں, ہم اپنے آپ میں اتنے خود پرست ہو چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہی درست ہے, اور میں دنیا میں اگر نہ ہوتا تو شاید دنیا کا نظام نہیں چلتا. اس لیے ہمارے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ فلاں شخص اگر نہ رہا تو یہ ملک کیسے چلے گا, فلاں شخص کو اگر ہم نے انگیج نہ کیا تو دیکھیں یہ معاملات آگے نہیں چل سکتے. پھر دوسرا خوشامد کا کلچر اتنا عام ہے کہ میں نے اپنے 30-31 سالہ اس صحافت کے میدان میں اطہر صاحب یقین مانیں, بڑے بڑے سیاستدانوں, بڑے بڑے بیوروکریٹس, بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹ کے ان جو کرتا دھرتے ہوتے ہیں, ان کے سامنے ان کے باقی لوگوں کو ایسی سی خوشامد کرتے دیکھا ہے کہ شاید دنیا میں اس کی کسی مثال نہ ملتی ہے. یعنی خوشامد اس حد تک کی جاتی ہے کہ بندے کو شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے. اچھا, اس میں ملک صاحب اس میں جو ہمارے اداروں کا کردار ہے, اب یہ اومنی گروپ کی JIT آپ نے بھی پڑھی ہوگی, میں نے بھی پڑھی ہے, اس میں جس شخصیت کے حوالے سے جو الزامات تھے, آج اسی انور مجید کو حکومت پاکستان دوسرا بڑا سول ایوارڈ دے رہی ہے, تو یہ پھر عوام کا کس طرح ٹرسٹ ہوگا؟ میں اسی طرف آتا ہوں, خوشامد سے تو چیزیں بہت آگے نکل گئی ہیں. میں اسی طرف آتا ہوں, میں ایک انور مجید صاحب کی بات نہیں کرتا, ہماری پوری سوسائٹی اس طرف جا چکی ہے, ڈائلاگ ہم نے ختم کر دیا ہے, ہم بحث مباحثہ کر نہیں سکتے, ہم ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کر سکتے, ہم یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں, ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی اور مجھ سے اچھا کام کر سکتا ہے. آپ مجھے بتائیے, امریکہ میں ایک پریزیڈنٹ بنتا ہے, اپنے 2 ٹینور پورے کرنے کے بعد وہ آرام سے اپنی زندگی گزارتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اپنے حصے کا اس نے کام کر دیا, اب باقی لوگ آگے آگے کام کریں گے. کیا ہمارے یہاں کوئی ایک MNA, کوئی ایک حکومتی عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص آخری دن تک اس کوشش میں نہیں ہوتا کہ وہ مرتے دم تک بااختیار رہے, اور وہ کسی صورت اپنے اختیار کو چھوڑنا نہیں چاہتا, اور پھر وہ اپنا ایک گروہ بنا لیتا ہے, جو خوشامدی اس کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ مستفید ہوتے رہتے ہیں. یہ تصور کیجئے پاکستان کی اس میں ملک صاحب دیکھیں نا, صرف سیاستدان تو نہیں نا ملک صاحب, جو ہمارے سرکاری افسران ہیں وہ جو ہی ریٹائرڈ ہوتے ہیں کسی ادارے کے سربراہ لگ جاتے ہیں, تو سرکاری جو افسران ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, وہ تو سیاستدانوں سے زیادہ اپنی سیٹ نہیں چھوڑنا چاہتے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا تھا, یہ 3 سیاسی جماعتیں, بڑی خوشی والی بات ہے آمنہ جیسی خواتین آگے آ رہی ہیں, لیکن یہ پرسنٹیج بہت کم ہے. ان 3 بڑی سیاسی جماعتوں میں دیکھیے, پارٹیاں بدل کے دوسری پارٹی والی میں جانے والوں کی تعداد 75% سے زائد ہے. یعنی جو پیپلز پارٹی جب پنجاب میں طاقتور تھی, یہ سارے لوگ پیپلز پارٹی میں تھے. پیپلز پارٹی پنجاب میں کمزور ہو گئی, لوگ PTI میں چلے گئے. ایک لمبی فہرست آپ کے پاس ہوگی. مسلم لیگ نواز تھی, میاں نواز شریف کو جلاوطن کیا گیا, مسلم لیگ قائد اعظم بن گئی. پیپلز پارٹی میں بروختہ ہے, پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بن گئی. ہمارے ہاں سیاست بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی صورت اختیار اور اقتدار اس میں دیکھیں نا ملک صاحب, ایک چیز ملک صاحب بریفلی ایڈ کر دیجئے گا, جب میاں صاحب ملک سے گئے تھے تو کیا اس وقت جبر نہیں ہو رہا تھا نون لیگ کے اوپر؟ جو سلوک ہو رہا تھا, جو ان کے ساتھ ادارے کر رہے تھے, تو وہ بیچارے کیا کرتے؟ انہوں نے تو جانا ہی تھا آگے پیچھے, اپنے آپ کو بچانا تھا, اپنی سیاست بچانی تھی. جبر دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیاست کمپرومائزڈ, آپ کی صحافت کمپرومائزڈ, آپ کے ادارے کمپرومائزڈ, اور کمپرومائز سوسائٹی کے اندر غربت بڑھتی ہے, پالیسیاں نہیں بنتی. اس لیے کوئی ایسے بڑے فیصلے نہیں ہوتے جس کے نتیجے میں لوگوں کے جو مشکلات ہیں وہ کم ہو. یہ کمپرومائز سوسائٹی, ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ملک صاحب, ذرا چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے. دنوں میں جو جنرل فیض حمید صاحب کی
گرفتاری ہوئی ہے اس سے اب معاملات آگے کس طرف جا سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. اچھا ماریہ، جنرل فیض کی جو گرفتاری ہے آپ اس کو سمجھتی ہیں کہ یہ پیک ہے ایونٹس کی، اب یہاں سے آگے معاملات نیچے کی طرف جائیں گے یا پھر یہ آپ کو آغاز لگتا ہے؟ کس طرف جاتی ہوئی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ سامنے آیا، میں نے ٹی وی سے ہی پتہ چلا، مجھے اس معاملے میں کوئی خبر تو تھی نہیں، بہت سارے باخبر لوگوں کو بھی خبر نہیں تھی، بہت سارے باخبر لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب کو خود بھی خبر نہیں تھی کہ ان کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے. لیکن بہرحال میرے نزدیک اس کو ہمیں ایک سرٹن ٹائمز آن اسپیس اور ایک سرٹن آبجیکٹیو حاصل کرنے کی کوشش سے بڑھ کے نہیں دیکھنا چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی کوئی تباہ کن ایسا ایونٹ ہے یا کوئی ایسا اقدام ہے جس کے بعد کورس کریکشن ہو جائے گی اور تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور دوبارہ اس طرح سے اس نہج پہ اس طرز پہ کوئی بھی اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرے گا، کوئی بھی آرمی ایکٹ کو وائلیٹ نہیں کرے گا ملازمت کے دوران، ملازمت کے بعد، تو میری اتنی امید نہیں ہے، میں اتنی آپٹمسٹک نہیں ہوں. ہو سکتا ہے اس پینل کے اندر موجود لوگ سمجھیں کہ بھائی ایسا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس میں میں پڑھ رہی تھی پریس ریلیز، اس کے آخری حصے میں کہا گیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی بہت سارے معاملات کی وائلیشن ہوئی ہے. یہ بھی پورا سچ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. بہت ساری آن ٹیپ ایڈمیشنز موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی، پی ایم ایل این کے رہنماؤں کی، چودھری پرویز الہی صاحب کی بہت سارے انٹرویوز ہیں جس کے دوران وہ بار بار کہتے رہے کہ ڈیورنگ سروس جنرل فیض صاحب کس طریقے سے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے تھے. تحریک انصاف کے لیے اگر ووٹ پورے کرنے ہیں تو اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر صاحب کا آن ریکارڈ اس پہ بیان ہے، وہ بتاتے تھے کس طرح سے وہ یہ ہدایات جاری کرتے تھے اور کون ان کی ایما پر یہ مینیج کرتا تھا. یہ بات ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر کیا کردار ہے جنرل فیض کا، اگر آپ نے یہ جاننا ہے تو آپ پرویز الہی صاحب کے انٹرویو دیکھ لیجئے. عمران خان صاحب کی 2019 میں پنجاب میں اور وفاق میں حکومت اگر ہٹا کے نئی حکومت لے کے آنی ہے تو پی ایم ایل این کے ساتھ ان کے کیا روابط تھے ڈیورنگ سروس جس وقت آرمی ایکٹ کی وہ بھرپور وائلیشنز کر رہے تھے. یہ جاننے کے لیے آپ خواجہ آصف کا انٹرویو دیکھ سکتے ہیں. تو بے شمار آن ریکارڈ گواہیاں موجود ہیں. سو اگر تو ہم نے کوئی اس طرح کا اکاؤنٹیبلٹی کا کام کرنا ہے تو یہ 2022 سے نہیں شروع ہوگا، یہ شروع ہوگا 2017-18 سے، جب ہائیبرڈ نظام کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے اندر کیا کردار تھا اور جو طاقت جس کی ایما پہ وہ وائلیٹ کر رہے تھے اپنے تمام آرمی ایکٹ کے کوڈ اینڈ کنڈکٹ کو، وہ انہوں نے کہاں سے حاصل کی اور وہ کس طرح سے وہ کرنے میں کامیاب ہوئی. یہ بہت سارے اہم سوالات ہیں. اچھی بات ہے، میں کہتی ہوں اگر ہماری زندگیوں میں یہ اقدام ہوا کہ بھئی ایک کیس شروع ہوا ہے اور کوئی تحقیقات کسی حد تک ہوں گی تو، لیکن کیا میں سمجھتی ہوں کہ اس سے کوئی بہت بڑا ہم ایک نیا ڈائمنشن میں چلے جائیں گے اور آئندہ کبھی نہیں ہوگا. اور ماضی کے اندر ہم صرف سلیکٹیو ایشوز کے اوپر صرف کچھ شارٹ ٹرم پولیٹیکل گولز حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیں گے. سو I'm not that optimistic. اس کو دیکھیں نا ماریہ، ایک سیاسی جماعت کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے، ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان is probably worried about عمران خان کو وری ہوگی اس چیز کی کہ فیض حمید صاحب گرفتار ہو گئے؟ I think everyone should be worried. Everyone should be worried. اگر ایک سیاسی جماعت کو وہ بعد میں الیکشن کے ریٹائر ہونے کے بعد 2022 میں وائلیٹ کر کے اگر ان کو مشورے دے رہے ہیں تو ضرور سوال ہونا چاہیے. لیکن میں نے بار بار کہہ رہی ہوں یہ چیزیں تو ہیں جو ہمیں ہمارے ممکنات پہ یا ہمیں کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو کسی کو لوگ دے رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، جو چیزیں آن ٹیپ ایڈمیشن ہے ہمارے سٹنگ منسٹرز کی، خدا کے واسطے وہ ڈیفینس منسٹر، ڈیفینس منسٹر صاحب نے خود کہا تھا، بالکل ڈیفینس منسٹر صاحب نے کہا کہ آ کے پنجاب کی حکومت ہمیں آفر کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. میں تو کہتی ہوں 2017 میں تو آپ کو ٹائم لائن بتا دی نا، 2016-17 سے جب یہ ہائیبرڈ نظام کی یہ بنیاد رکھی جا رہی تھی، ضرور یہ سارا، کیونکہ وہ تو سب لوگوں کے کہے ہوئے ان کے بیانات ہیں، ان کو بلا لیجئے بھئی یہ کیا ہو رہا تھا، یہ ہم بتائیے ہمیں آ کر. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ، اس وقت جو سیاست ہے ہماری انفارچونیٹلی فار سم ریزن وہ 9 مئی کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور حکومت بھی جو ہے اس کی بھی لگتا ہے اس طرح کی توجہ زیادہ تحریک انصاف کے اوپر رہتی ہے، ان کے مقدمات کے اوپر رہتی ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کہ ایسا ٹاکسک وہ سرکل بن گیا کہ ہم اسی کے اندر گھومتے جا رہے ہیں؟ وہ آگے سے کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اسی چیز کے یہ ذمہ دار ہیں، لیکن جو عوام کو ریلیف ملنا ہے، جو ملک کے اندر ترقی ہونی ہے، وہ ساری چیزیں کہیں پیچھے رہ گئی ہیں. I completely agree with what you said کہ یہ واقعی میں ایک بہت
افسوسناک واقعہ بھی ہوا اور اس کے بعد کے جو سرکمسٹانسز ہیں، بٹ اس کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ پاکستان آج جس نہج پہ پہنچا وہ پہنچا کیوں، کیونکہ ہمیشہ ایسے واقع ہوتے رہے. بہت ساری چیزیں ہم نے ہسٹری میں بھی اس طرح کی دیکھی ہے. یہ کوئی فرسٹ انسیڈنٹ نہیں ہے جب پی ٹی آئی نے کوئی پاکستان کی سالمیت پہ، پاکستان کی ترقی پہ، تعمیر و ترقی پہ حملہ کیا ہو، کیونکہ حملہ صرف ضروری نہیں ہے فزیکل حملہ. 2013 میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، یہ لوگ آ کے دھرنے میں بیٹھ گئے، سی پیک کو امپیکٹ کیا، چائنیز پریزیڈنٹ کے وزٹ کو امپیکٹ کیا، یہ ساری چیزیں بھی پاکستان کی ترقی پر حملہ ہے. سو میں اس کو اس طریقے سے دیکھتی ہوں کہ بے شک ایک بہت برا وقت سے پاکستان گزر رہا ہے، سوشلی، اکنامکلی، ہر طرح سے، لیکن اٹ از آلسو دا نیڈ آف دی آور کہ وانس اینڈ فار آل اس ڈیسیجن کو، اس چیز کے اوپر ڈیسیجن کیا جائے. جو لوگ اس چیز میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ آئندہ آنے والے زمانوں کے لیے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائے، صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں، تمام پاکستانی عوام اور تمام پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، تاکہ کوئی بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے. یہ جو کلچر شروع ہو گیا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے، اسی طرح کل کوئی اور پارٹی والا اٹھ کے کہے گا جی میرا لیڈر نہیں ہے. پاکستان comes first, then all political parties and everything else comes second. اچھا، ایک اور چیز آمنہ کہ گزشتہ رات کو بھی ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ نکلے، انہوں نے تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، پولیس ان کو پکڑتی رہی. اگر کوئی نوجوان ایک سیاسی جماعت کا جھنڈا لے کے باہر نکل آیا ہے، ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہمیں اپنے اسٹیٹ ریسورسز اس طرح ضائع کرنے چاہیے کہ اس کے پیچھے پولیس لگا دیں، اس کو گرفتار کریں، اور اوپر سے ویسے بھی آزادی کی رات ہے؟ نہیں جی، میں بالکل نہیں سمجھتی کہ ایسا ہونا چاہیے. آئی فیل دیٹ ایوری بڈی شوڈ بی فری ٹو ایکسپریس دیئر فیلنگز، دیئر پولیٹیکل سپورٹ فار سم ون. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ سرکمسٹانسز تھوڑی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ جو ان کی ہسٹری رہی ہوئی ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس وقت وہ جھنڈا جو ہے وہ ڈنڈے میں بدل جائے گا، اور کس وقت وہ آزادی مناتے مناتے لوگوں کو تکلیف دینا شروع ہو جائیں گے، کس وقت وہ پاکستان کے درخت جلانا شروع ہو جائیں گے، چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنا شروع ہو جائیں گے. سو انفارچونیٹلی ان کی اپنی ہسٹری کی وجہ سے گورنمنٹ ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. ادروائز آئی پرسنلی فیل، اینڈ اسٹیٹ کا بھی یہی جو ہے اس کے اوپر سٹانس ہے کہ everybody should be free to express their opinion. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب، جس طرح ابھی ماریہ بھی بات کر رہی تھی کہ جنرل فیض نے دوران سروس بھی جو سیاست میں مداخلت کی مبینہ طور پہ، اس کی گواہیاں تو خود حکومتی شخصیات دیتی ہیں، موجودہ وزیر دفاع دیتے ہیں. پھر جو ان کے اوپر الزام لگتا ہے ٹاپ سٹی والا 2017 کا، اس وقت بھی موجودہ جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب بھی وزیر دفاع تھے. تو 2017 میں کیوں نہیں ان کے خلاف انکوائری ہوئی؟ یہ سپریم کورٹ کی پٹیشن کا ہم نے کیوں انتظار کیا؟ تو کہیں نہ کہیں لگتا اس طرح ہے کہ سسٹم کے اندر فلاز ہیں کہ چیزیں پکڑی نہیں جاتی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ مسئلہ ہو گیا تھا. صاحب دو چیزیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل درست بات ہے، جنرل فیض کوئی پہلے شخص نہیں ہے جن کی سیاسی مداخلت کے جن پہ الزام لگے جو مداخلت کرتے رہے، اور نہ یہ شاید آخری ہوں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے سیاسی مداخلت، وہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کی جو سارا مسئلہ ہے یہ کافی عرصے سے چلتا چلا آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جب کسی فوج کے اندر، جب بھی فوج میں کمانڈ کی تبدیلی یا کمانڈ کی تعیناتی ہوتی ہے، اس وقت فوج یکسو ہوتی ہے، اور فوج نے اپنے اس نظام کو یہ رکھا ہوا ہے کہ جب بھی کسی بھی کی تعیناتی ہو جائے، لوگ سپر سیڈ ہو جاتے ہیں، چپ کر کے گھر چلے جاتے ہیں. فوج کی کمانڈ کے اوپر پھر اعتراضات نہیں اٹھتے. سیاسی مداخلت ایک طرف، فوج کی جو اپنی کمانڈ ہے، چین آف کمانڈ، اس کو دوسرے انداز سے فوجی افسران دیکھتے ہیں. ماضی میں بھی ایسے ہوا، مشرف صاحب کی تعیناتی ہوئی، کچھ لوگوں کو اعتراض تھا لیکن اس پہ کوئی ایسا واویلا نہیں اٹھا. دو قسم کے واقعات ہوئے اس پاکستان کے اندر. ایک، پاکستان کے ایک پولیٹیکل لیڈر نے یہ سمجھا کہ اگر آرمی چیف جو موجودہ جنرل آصم منیر صاحب ہیں، ان کی تعیناتی کو روکنے کے لیے کوئی پولیٹیکل دباؤ ڈالا جا سکے تو مجھے ڈالنا چاہیے. جس کا آغاز کیا گیا، جس کا فیصلہ کیا گیا، اور اس فیصلے کی بنیاد پہ راولپنڈی کی طرف GHQ کی طرف مارچ کا اعلان بھی کر دیا گیا. چودھری پرویز لائی اس وقت میدان میں آئے، انہوں نے سمجھایا ایسا مت کریں، اس سے ہماری کلیش بڑھ جائے گا. پھر اسی طریقے سے جنرل فیض صاحب جو ہے، جب وہ آرمی چیف نہ بنے اور نئے آرمی چیف آ گئے، اس کے بعد سے جو ان کی مصروفیات ہیں وہ قابل اعتراض ہیں. عمران خان صاحب اقتدار سے نکلے، بہت برے نام لیتے رہے، للکارتے رہے اسٹیبلشمنٹ کو، بہت برا بلا بھی کہتے رہے، لیکن ایک حد سے زیادہ ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی. 9 مئی ہوا تو فوج نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، 9 مئی کے حوالے سے اب کسی کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، خاص طور پہ PTI کی لیڈرشپ کو. عمران خان صاحب اس کے بعد مشکلات میں آتے چلے گئے. یہی معاملہ جنرل فیض صاحب کے ساتھ ہے. جنرل فیض صاحب بھی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ چونکہ سسٹم کا بہت بڑا ایک پارٹ رہے ہیں،
اس لیے اگر وہ ایسی چیزیں کرتے رہیں گے تو شاید ڈی جی آئی سی ہونے کی حیثیت سے ان کے خلاف کوئی بڑا ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. یہ بڑا واقعہ اس لحاظ سے ہے, ڈی جی آئی سی کوئی معمولی عہدہ نہیں ہوتا پاکستان کے اندر. اس لیے وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ جو وہ دباؤ اگر ڈالتے ہیں, رابطے رکھتے ہیں یا کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں کو انگیج کرتے ہیں تو اپنا غصہ نکال سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ چیز وہ انڈرسٹینڈ نہ کر پائے. اچھا ملک صاحب اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ اور بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں, کوئی 40 کے قریب. کوئی آپ کے پاس ایسی خبر ہے کہ مزید گرفتاریاں ہوئی ہوئی ہیں یا ہونی ہیں؟ دیکھیں کچھ لوگ تو ان کی گرفتاری اس سے پہلے ہی گرفتار ہو چکے تھے, ٹھیک, اور کچھ لوگ ان کی گرفتاری کے بعد گرفتار ہوئے ہیں. ٹھیک, یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی تک جو ہے ابھی اس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں. بہت سے ایسے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. رؤف حسن صاحب کی گرفتاری بھی ایک بڑی اہم گرفتاری تھی. بہت سی چیزیں ایسے سامنے آ رہی ہیں جو جس پہ میرے خیال میں پہلے بھی پولیٹیکل پارٹیز کہا کرتی تھی کہ اس قسم کی جو سپورٹ حاصل, آپ کو یاد ہوگا پی ایم ایل این جو روزانہ چیختی تھی, کہتی تھی کہ سسٹم کے اندر سے سپورٹ ہے. وہ سسٹم کے اندر سے سپورٹ کیا تھی؟ اسی بنیاد پر تبادلے ہوئے, اسی بنیاد پر بعض افسران کو ان کی جگہوں سے جو ہے ہٹا کے کہیں اور لگایا گیا. یہ معاملہ فوج پہلی بار فیس کر رہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اس قسم کے فیصلے ہونے کی توقع تھی اور ہو سکتے تھے. البتہ ان لوگوں کو یہ ادراک نہیں ہو سکا کہ وہ چین آف کمانڈ کی ساری ہونے کے باوجود اگر اس کو چیلنج نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں. اور جنرل فیض بھی اسی وجہ سے مشکل میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. اچھا ماریا, حکومت کی جانب سے ہر 2-3 مہینے کے بعد اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے کہ بس اب عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 2 برس کے دوران کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, سیاسی بیانیہ یا سیاسی نیریٹو ہو جائے یا سیاست ہو جائے, وہ عمران خان کے گرد ہی گھوم رہی ہے. اب اگین جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بس اب بالکل سب کچھ ختم ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی. ایک تو اس پہ ذرا کامنٹ کیجئے گا. دوسرا, جن لوگوں سے ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ یہ کوئی سلوشن نکالیں گے, سیاسی جماعتیں ہو جائیں, سارا جو یہ سسٹم ہے, کیا یہ لوگ سلوشن نکال سکتے ہیں یا پھر یہ لوگ پارٹ آف دا پرابلم ہیں؟ اطہر صاحب میرا خیال ہے ہم جو اس پینل میں لوگ موجود ہیں, ہم سب کی اتنا ہمیں ضرور یاد ہے کہ جب 1999 میں نواز شریف صاحب کی حکومت ٹاپل کی گئی تو بڑا خوفناک طیارہ ہائی جیکنگ کیس بنایا گیا تھا ان پہ, اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ چند ہی دنوں دور تھے اپنی ان کو باقاعدہ اس پہ ٹرائی کر کے سنگین سزا, جو سزائے موت اس وقت, مطلب اتنا غصہ تھا مشرف صاحب کو, تو وہ اس کے قریب تھے اور پھر وہ ملک سے باہر چلے گئے. اور آپ کو اور مجھ کو, میرا خیال ہے سب کو یاد ہوں گی وہ پریس کانفرنسز بھی پرویز مشرف صاحب کی, جس پہ وہ کہا کرتے تھے کہ ختم, سیاست ختم, ابھی کبھی نہ ملک میں واپس آئیں گے, نہ کبھی سیاست کریں گے, نہ بے نظیر بھٹو نہ نواز شریف صاحب, ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. فاسٹ فارورڈ ایئر 2008 ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب بھی واپس آئے, بی بی صاحبہ بھی واپس آئیں. انفارچونیٹلی وہ سال شہید ہو گئیں, وہ سیاست میں تو حصہ نہیں لے سکی, لیکن ان کا خاندان, ان کی پارٹی آج بھی ملک کے اندر ایک صوبے کے اندر حکومت رکھتی ہے, اور اگر چاہے تو اس وقت وفاق میں وزارتیں بھی حاصل کر سکتی ہے اگر وہ صحیح سے ان کا موڈ ہو, وہ نیگوشیٹ کر پائیں. نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں, تقریباً 3 ٹینیور ان کے بھائی وزیر اعلیٰ رہتے ہیں پنجاب کے اندر, وہ وزیر اعظم دوبارہ بنتے ہیں, اور وہ 96 میں ڈکٹیشن 90s میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا سے 92-93 سے وہ لے کر کئی مرتبہ ایسے مقام آئے جہاں ہمیں بتایا گیا ان کی سیاست ختم ہو جائیں گی, لیکن سیاست ختم نہیں ہوئی. سیاست کب ختم ہوئی ان کی؟ سیاست ان کی پستی میں اس وقت کب گئی جب انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لیا اور ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے انہوں نے رستہ جدا کر لیا. سو ابھی بھی ہمیں کچھ عرصے بعد بتا دیا جاتا ہے کہ جی سیاست ختم ہو رہی ہے. میں تو اپنے ملک کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے ہی ایک ادنا سی طالب علم ہوں, جو میں نے پڑھا ہے کہ کس طریقے سے سیاستیں لوگوں کی ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن نہیں ہوتی ہیں. ان کو لوگ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں جی کس کی سیاست ختم ہونی ہے یا نہیں ہونی. لوگوں نے پنجاب کے ڈیسائیڈ کیا کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں اب کچھ لینا دینا نہیں ہے, ان کو ہم دوبارہ ووٹ نہیں دیں گے. اور وہ کب ہوا؟ جب پیپلز پارٹی کو وفاق میں حکومت ملی. لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی نے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے روگردانی کی, ہم نے ان کو ووٹ نہیں دینا ہے. یہ کوئی طاقت ان کو ختم کر پائی تھی. 2018 کے اندر بھی نواز شریف صاحب کا پنجاب کے اندر جو انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا, اس پہ لوگ نکلے اور ان کو ووٹ دیا, اور اس وقت ووٹ مینج کر کے گورنمنٹس بنانی پڑی تھی. سو یہ بڑا کلیئر بات ہے. ابھی بھی اگر آپ زور زبردستی دھون سے کیسز بنا کے سیاست ختم کریں گے تو میرے ملک کی تاریخ تو مجھے یہی بتاتی ہے کہ ہاں سیاست تب ختم ہوگی
جس دن عمران خان صاحب اپنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس بیانی سے پیچھے ہٹ گئے، بی جس دن انہیں گورنمنٹ ملی اور وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، تب سیاست ختم ہوگی. جی میں یہ بڑی کلیئر ہے. اور جہاں مجھ سے پوچھتے ہیں امید ہیں لگائی ہوئی ہے ان لوگوں سے ہمیں کچھ پتہ ہے، مجھے تو سیریس کیپیسٹی ایشوز نظر آتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ نہ تو ادراک ہے کہ مسئلہ کتنا گہرا ہے، اور اس کو پھر سولو کرنے کا مجھے تو بالکل کیپیسٹی اب نظر نہیں آتی. اب کوئی نواب زادہ نصر اللہ خان کی طرح کی شخصیات موجود نہیں ہے جو بیٹھ کر یہاں پر سالسی کرائیں یا آگے پولیٹیکل پروسیس کو لے کے جائے. اب کوئی بے نظیر بھٹو جیسی شخصیت نہیں ہے جو نواز شریف کو دھکا دے دے کے کہیں کہ نہیں وہ ہم کر لیتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی. یہ بے نظیر بی بی کا آئیڈیا تھا. نواز شریف صاحب لکی ہیں، ان کو ایسی اپوزیشن ملی جب بے نظیر بھٹو ان کو ان اہم کاموں کے اندر انہوں نے اپنا ہم رکاب بنایا. لیکن اب مجھے وہ نظر نہیں آتی، نہ کیپیسٹی نظر آتی ہے نہ فرینکلی پولیٹیکل اسپیس ہے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل اسپیس بھی نہیں نظر آتی. اچھا آمنہ، میاں صاحب کا بھی ماریہ بھی ذکر کر رہی تھی، ملک کے بڑے لیڈر ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ کیوں خاموش ہیں ان سارے معاملات پہ؟ ایک جو بار بار کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ میاں اگر ملک اس وقت اتنے مشکل میں ہے، بحران میں ہے، تو وہ ایک پولیٹیکل کردار تو ادا کر سکتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں، پر فار سم ریزن انہوں نے چوز کیا کہ وہ کسی سے بات نہیں کر رہے، وہ بالکل خاموش ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ کامنٹ میں اکثر ٹی وی چینلز پہ سنتی رہتی ہوں، اور آج آپ نے بھی وہی سوال مجھ سے کیا ہے. جہاں تک میاں صاحب کی سیاست کا تعلق ہے، سب کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این آج جو بھی ہے، اور جیسے ماریہ نے رائٹلی مینشن کیا کہ پی ایم ایل این نے جتنے دور حکومت دیکھے، پی ایم ایل این جتنی بار گورنمنٹس میں آئی، وہ ہمیشہ میاں نواز شریف کی فین فالوئنگ تھی. میاں نواز شریف کو ہی لوگ محبت کرتے تھے، اور وہ مناظر مجھے یاد ہیں جب اکتوبر میں میاں صاحب واپس آئے تو کیا فیلنگز تھی پی ایم ایل این کے تمام سپورٹرز کی. سو آئی تھنک واٹ ایور وی آر ٹوڈے وی آر بیکاز آف ہم. لیکن ہمیں اس چیز کو نوٹ کرنا پڑے گا کہ اس وقت شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اور مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر ہیں، جہاں پہ میاں صاحب کی پوری سپورٹ حاصل ہے دونوں گورنمنٹس کو، خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ کو. آپ ان کو اکثر میٹنگز میں دیکھیں گے، اور بارہا مریم نواز صاحبہ اس چیز کو مینشن بھی کر چکی ہیں کہ یہ میاں صاحب کا ویژن ہے، میاں صاحب کی آئیڈیالوجی ہے جس کو میں آگے لے کر چل رہی ہوں. آئی تھنک یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا، اور آئی تھنک نصر اللہ ملک صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ جی امریکہ میں جب کوئی پرائم منسٹر نہیں ہوتا تو وہ پھر اپنے رول میں رہتا ہے. تو جہاں پہ میاں صاحب اپنا گائیڈنگ رول بھائی کے لیے اور بیٹی کے لیے پلے کر رہے ہیں، اور ملک کی ترقی اور عوام کی بہتری کے لیے پلے کر رہے ہیں، وہاں پہ ہی از آلسو لیٹنگ دا پیپل ان پاور رائٹ ناؤ ڈو دیئر پارٹ. سو میں تو اس چیز کو بڑی پازیٹیولی دیکھتی ہوں کہ اگر وہ خود آ کے پورا ملک چلانے دیں گے تو وہ رسپیکٹس کہاں جائے گی جو ان پوزیشنز کے لیے ہم سب کے دل میں ہونی چاہیے، irrespective of کہ کون ان کرسیوں پر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نصر اللہ ملک صاحب، جو میں نے ماریہ سے بھی پوچھا تھا کہ اس وقت جو سلوشن نکلنا ہے وہ انہی لوگوں نے نکالنا ہے. اچکزئی صاحب بھی اس وقت کافی متحرک ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ میری طرف سے مذاکرات کر سکتے ہیں، ویسے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے صرف فوج سے بات کرنی ہے. کیا یہ سارے لوگ اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، آنیسٹلی بتائیے گا کہ یہ ساری قیادت مل کے بھی پاکستان کے مسئلے حل کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں اگر سیاسی قیادت اس بات کو طے کر لے کہ وہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے یا ایک دوسرے کو ختم کرنے کی پالیسی پر گامزن نہیں ہوں گے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. دیکھیں، انتشار کی سیاست ملک کو تباہ و برباد کرتی ہے. ہم انتشار کی سیاست سے گزر رہے ہیں اور کوئی سیاستدان آگے بڑھ کے اپنی انا کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں تمام فریق، تمام سٹیک ہولڈرز اگر اپنی انا قربان کر دیں، 2 قدم آگے آ جائیں، کوئی 2 قدم پیچھے چلا جائے، تو یہ اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں پاکستان کے اندر. نہ پاکستان کی اتنی بڑی اکانومی ہے کہ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں نفرتیں اس حد تک پیدا ہو چکی ہیں کہ ہم ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں، ہم بیٹھ کے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اچھا ملک صاحب، اس میں جو سوری ٹو کٹ یو، جو اس میں کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اکٹھا نہیں ہونے دیتی، اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں، اس بیانیے میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے موجودہ حالات میں کہ سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں. اگر یہ لڑائیاں بڑھتی رہی تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی خطرناک صورتحال ہے، اتنی آسان نہیں ہوگی. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اگر موجودہ حکومت فرض کریں تو اس کے جی آمنہ میں آپ کے پاس آتا ہوں. اپوزیشن بھی ہے، وہ اپنا کردار اگر ادا کرنا شروع کر دیں تو I'll come to you آمنہ in a minute. نصر اللہ ملک صاحب فنش کر لیں تو میں آپ کے پاس آتا ہوں. جی پاکستان کی سیاست نا عطر صاحب بڑی کمپلیکس صورتحال ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے. ذرا وقت کی کمی ہے، ذرا میں چاہتا ہوں کہ آمنہ کا بھی میں کامنٹ شامل کر لوں. جی آمنہ پلیز 20 سیکنڈز میں بریفلی بتائیے گا. جی
جی آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایڈ دس کہ آپ کبھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ لڑانا چاہ رہی ہے, کبھی کسی اور کو بلیم کر رہے ہیں. مجھے بتائیں, جب پرائم منسٹر دعوت دیتا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے ملک کے مسائل حل کریں, جب چیف منسٹر چل کے اپوزیشن لیڈر کے پاس جاتی ہے کہ جی آپ کی جو پازیٹیو انپوٹس ہیں پلیز ہمیں دیں, وی ول انکارپوریٹ دیم ان دی ایجنڈا, وی ول انکارپوریٹ دیم ان دی سسٹم, یہ لوگ کوئی دینے کو تیار نہیں. اور صرف یہ نہیں کہ دینے کو تیار نہیں, ہمیں ایم پی ایز اسمبلی میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز ہے, ہم آپ سے بات کریں گے تو ہماری شکایت لگ جائے گی. تو پھر لڑوا کون رہا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی شکریہ دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.